अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी की न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हकीकी आज़ादी की कोई हकीकत नहीं, इमरान खान ने साजिश का झूठा बयानिया घड़ा। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान कौम को नुकसान पहुंचाएंगे। इमरान खान लॉन्ग मार्च के हरबे से इक़्तिदार में आना चाहते हैं। 4 लोगों ने मुझे मरवाने का फैसला किया है। इमरान खान का दावा। चेयरमैन PTI कहते हैं अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो ये 4 लोग कहेंगे मजहबी जुनूनी ने कत्ल किया। राना सनाउल्लाह तुम्हारे हैंडलर्स जो मर्जी कर लें, इलेक्शन करवाना पड़ेगा। इमरान खान के हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस होने का इंकशाफ। एक और ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में इमरान खान अरकान कौमी असम्बली को खरीदने की बात कर रहे हैं। हुकूमत की अगले माह की बिजली बिल्स में वाज़ह रिलीफ की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर तवानाई कहते हैं इस महीने भी बिजली बिलों में कुछ बेहतरी आएगी। सिंध हुकूमत कराची को सूबे का हिस्सा नहीं समझती। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात पर सूबाई हुकूमत धोखे से काम ले रही है। अहलियान कराची अपने लिए आवाज़ उठाए। सैफ फरीद की सीरीज़, पाकिस्तान का फातिहाना आगाज़। ग्रीन शर्ट्स ने अपना पहला मैच जीत लिया, बांग्लादेश को 21 रन से शिकस्त। कैनेडियन हुकूमत ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद दुगनी कर दी। वज़ीर दिफा का कहना है कि कैनेडियन शहरियों के ताउन से पाकिस्तान को $7.5 मिलियन दिए जाएंगे। पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों से निमटने में मदद मिलेगी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के चंद हिस्सों में इस हफ्ते हल्की बर्फबारी का इम्कान। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि इस थैंक्स गिविंग पर बर्फबारी का इम्कान है। आइंदा चंद रोज़ में सूबे में सर्दी दस्तक दे देगी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के शहरी सूबाई हुकूमत से नाला। शहरियों ने अहम शोबे में हुकूमती कारकर्दगी को नाकिस करार दे दिया। 80% शहरियों ने सूबे में सेहत की देखभाल को गैर मयारी करार दे दिया। अमरीका का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। ईरानी वज़ीर दाखिला, वज़ीर मवासलात समेत दीगर ईरानी शख्सियत पर पाबंदी। अमरीका के सदर जो बाइडन की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। FBI ने अमरीकी सदर के बेटे के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे कर लिए। 60% अमरीकी जो बाइडन की पॉलिसियों से नाराज़ हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं और अगर एक बार जत्थे को इस्लामाबाद दाखिले की इजाज़त दे दी तो ये सिलसिला बन जाएगा, इसलिए हम पूरी ताकत से जत्थे को रोकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। इमरान खान का साइफर वाला मामला फ्रॉड था। वो कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं। इमरान खान की तीसरी ऑडियो लीक से रही सही कसर भी पूरी हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौम को इदराक होना चाहिए कि इमरान खान
قوم کو نقصان پہنچائیں گے۔ عمران خان کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں اور وہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں ضمیر فروشوں کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرتے اور عمران خان خود کو نیٹ اینڈ کلین سمجھتے ہیں۔ عمران خان کسی کو چور تو کسی کو ڈاکو کہتے ہیں اور عدم اعتماد سے بچنے کے لیے عمران خان خرید و فروخت کرتے رہے۔ لانگ مارچ سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان لانگ مارچ کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں، تاہم لانگ مارچ کو روکنے کے لیے وزارت داخلہ نے مؤثر حکمت عملی بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کو ہمارے ارادوں کا پتہ نہیں تو ہمیں عمران خان کے ارادوں کا پتہ ہے۔ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ حقیقی آزادی کی جو ہے وہ جدوجہد شروع کر دی اور اس کے بعد ایکسپوز یہ ہوا کہ یہ سارا بیانی ہو جائے تو فراڈ تھا، یہ بنا رہا تھا اس نے، اور یہ تو کھیل کھیل رہا تھا قوم کے ساتھ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے اگر مجھے کچھ ہوا تو ٹیپ ریلیز ہوگی جس میں 4 لوگوں کے نام پوری قوم کے سامنے آئیں گے۔ ان 4 لوگوں کو میری قوم معاف نہیں کرے گی۔ نواز شریف کا ایسا استقبال ہوگا کہ نون لیگ اور ہینڈلرز بھی یاد رکھیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کے لیے شہباز شریف رانا ثناء اللہ تم سے بہتر تیاری کپتان کر رہا ہے، ایسی پلاننگ کر رہا ہوں جو کسی نے نہیں کی۔ میاں والی میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا مقابلہ مافیاز چور ڈاکوؤں کے ساتھ ہے۔ مافیاز لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں یا ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں، امامت نہیں کر سکتے۔ اقبال کا شاہین اپنی زنجیریں توڑ دیتا ہے، زنجیریں گرتی نہیں توڑی جاتی ہیں، آزادی ملتی نہیں چھینی جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے اوپر امریکہ کے غلام بیٹھے ہیں۔ شہباز شریف جوتے بڑے اچھے پالش کرتے ہیں۔ ہماری حکومت کو گرایا گیا اور وہ مراستے میں واضح لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمران خان کو ہٹانے کے بعد چیری بلاسم نے آنا تھا۔ وہ گورنمنٹ گرائی گئی جو 17 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ترقی کر رہی تھی۔ نون لیگ اور اسحاق ڈار معیشت کا دیوالیہ نکال کر گئے تھے۔ ہمارے دور میں ورلڈ بینک نے کہا برصغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں ملتا ہے۔ ڈیزل آج 250 روپے لیٹر ہے۔ لوگوں سے پوچھیں بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے جو ہم پر لوگ مسلط کیے گئے۔ یہ صرف اپنے کرپشن کیسز ختم کر رہے ہیں۔ قوم اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہوتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اب ان کو پھر NRO مل گیا ہے۔ نیب کے اوپر اپنا آدمی بٹھایا اور کیسز معاف کروا لیے۔ مریم نے تکلیف دہ پریس کانفرنس کی کہ میرے پر عمران خان نے کیسز کروائے۔ مریم نے جھوٹ بولنے میں PhD کی ہوئی ہے۔ مریم پر کیس عمران نے نہیں بلکہ وہ پاناما پیپرز میں انکشاف کے بعد پکڑی گئی تھی۔ مریم نواز جھوٹ بولتی رہی۔ میرے لندن میں کوئی فلیٹ نہیں ہے۔ اگر مریم نواز بچ گئی ہے تو زرداری بھی بچ جائے گا کیونکہ NRO تو ان کو مل گیا ہے۔ مبینہ آڈیو لیک میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا۔ 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، بڑی چیزیں ہو رہی ہیں اور میں کئی چالیں چل رہا ہوں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک میں اہم شخصیات کی آڈیو لیکس کا سلسلہ جاری ہے۔ عمران خان کی تیسری آڈیو بھی لیک ہو گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی آڈیو لیک سے ان کے ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا۔ 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، بڑی چیزیں ہو رہی ہیں اور میں کئی چالیں چل رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ 5 ارکان قومی اسمبلی تو میں خرید رہا ہوں، وہ بڑے اہم ہیں۔ اس کو کہیں کہ اگر وہ 5 اور لے لے 10 ہو جائیں تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط، ہر حربہ آزماؤں گا، میں نے میسج دینا ہے۔ اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم جیت جائیں۔ ایک MNA بھی اگر کوئی توڑ لیتا ہے تو بہت فرق پڑے گا۔ میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا، وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دینا، وہ والا 5 اور اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں۔ وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے باعث اگست میں بلز میں 10 روپے کا اضافہ ہوا، مگر جون کے مقابلے میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اب کم ہو کر 22 پیسے رہ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت نے اگلے ماہ کے بجلی بلز میں واضح ریلیف دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا
کہ اگلے مہینے کے بجلی کے بلوں میں واضح ریلیف ملے گا۔ جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے باعث اگست میں بلز میں 10 روپے کا اضافہ ہوا، مگر جون کے مقابلے میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اب کم ہو کر اب 22 پیسے رہ گئی ہے، لہٰذا عوام کو اگلے مہینے کے بجلی بلوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ خرم دستگیر خان نے کہا کہ اس مہینے بھی بجلی بلوں میں کچھ بہتری آئے گی، اگلے مہینے سے عوام کو بجلی بلوں میں واضح ریلیف دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے 200 اور پھر 300 یونٹ والوں کو 55 ارب کا ریلیف دے چکے ہیں، سیلاب زدگان کے لیے بھی 10 ارب کا ریلیف دیا جا چکا ہے۔ عوام کی بڑی تشویش اگلے مہینے دور ہو جائے گی۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اس بار پیپلز پارٹی اور MQM ہار کی وجہ سے خوفزدہ ہیں کہ الیکٹک کے حامی عوام کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ کراچی پولیس میں 80% مقامی ہونے چاہیے۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت بلدیاتی انتخابات سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ غلط بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں کرکٹ میچ ہوا اور تمام فورس اس میں موجود تھی۔ پولیس سرکاری ادارہ ہے جسے یہ حکمران طبقہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، انہیں اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے۔ امیر جماعت نے کہا کہ صوبائی حکومت دھوکہ دہی سے کام لے رہی ہے، ایک سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی صورت میں یہ لوگ بچنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2015 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور وہ بھی عدالت کی وجہ سے منعقد ہوئے تھے۔ 6 سال انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے نظام چلایا اور MQM نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ حافظ نعیم نے کہا کہ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی اور الخدمت سیلاب متاثرین کی خدمت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مراد علی شاہ صاحب آپ کا اپنا حلقہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اگر اس ملک میں NGOs نہ ہوتی تو سب کو پتہ چل جاتا کہ سندھ میں کیا حالات ہیں۔ اندرون سندھ میں سیلاب ہے تو ان کی خدمت کریں، ان کے نام پر پیسے نہ کھائیں۔ افسوس کی بات ہے کہ PTI نے بھاری اکثریت لے کر بھی اس شہر کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کرائسٹ چرچ میں کھیلے جانے والے میچ میں بنگال ٹائیگرز نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 167 رن اسکور کیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیف افریقی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 21 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان کی جانب سے محمد رضوان نے 78 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے، جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں کپتان بابر اعظم 22، شان مسعود 31، حیدر علی 6، افتخار احمد 13 رنز بنا سکے تھے۔ بنگلہ دیشی بالرز کی جانب سے تسکین احمد نے 2، حسن احمد، نسوم احمد اور مہدی حسن میراث نے ایک وکٹ حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں محض 146 رنز اسکور کر سکی تھی۔ اوپنر مہدی حسن میراث 10، صابر رحمان 14 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں لٹن داس 35، عفیف حسین 25، کپتان نور الحسن 8، مصدق حسین 0 بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سب سے زیادہ یاسر علی نے پاکستانی بالرز کے خلاف 42 رنز کی مزاحمتی اننگز کھیلی۔ پاکستانی بالرز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ محمد وسیم جونیئر 3، محمد نواز 2، جبکہ شاہنواز دھانی، حارث رؤف اور شاداب خان ایک وکٹ حاصل کر سکے۔ تینوں ممالک کے درمیان ہونے والی یہ سہ ملکی سیریز گزشتہ 3 برسوں میں ICC کے کرکٹ کھیلنے والے فل ممبرز کے مابین پہلی سیریز ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، یہاں لیتے ہیں ایک بریک۔